अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान ख़ान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो, और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने कुरान आसान कर दिया नसीहत हासिल करने वालों के लिए, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, बेशक कुरान करीम राह दुरुस्त व हदायत है, और अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो इससे नसीहत हासिल करना चाहे वो इसे उसके लिए आसान कर देता है। आइए तलावत कलाम पाक सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया। नाज़रीन, मईशत यानी रोज़ी रोटी का एहतमाम व इंसराम दुनिया में पहले शख्स की पैदाइश के साथ शुरू हो गया था। दुनिया का हर इंसान बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए कोशां रहता है, और इस कोशिश में बेरोज़गारी एक ऐसा संगीन मसला है जो तीसरी दुनिया के लिए तो चैलेंज है ही है, दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक भी इससे मुबर्रा नहीं हैं। ये वो बीमारी है, ये वो समाजी बीमारी है जो मुआशरे में गुर्बत, अफलास, भूख, बेचारगी, बदउनवानी, बेइत्मीनानी और नफ़रत जैसे अवामिल को हवा देती है। ये यूँ तो पूरे के पूरे मुआशरे को झंझोड़ के रख देती है, लेकिन जो तबका सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होता है वो है हमारा नौजवान तबका। हम अपने आज के प्रोग्राम में नौजवानों के मुआशी हकूक़ और बेरोज़गारी के सद्देबाब पर बात करेंगे, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप रावलपिंडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ दीगर जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आप 20 कुतब के मुसन्निफ़ भी हैं और मास्टर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस भी हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद रुमेल इकबाल साहब। आप मुख्तलिफ़ इदारों में चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर और हेड ऑफ़ फाइनेंस के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। हम अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को अपने प्रोग्राम सुबह अज़ीम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिला तवक्कुफ़ बढ़ते हैं सवालात की जानिब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब, आप हमें ये बताइए कि जब हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बेरोज़गार है तो उससे हम क्या मुराद लेते हैं? क्या बेरोज़गारी रोटी का ना होना है या नौकरी का ना होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब।
آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ تو لفظی طور پر جو ہے وہ بے روزگاری کا مطلب یا روٹی کا نہ ہونا نہیں بلکہ روزگار کا نہ ہونا، نوکری کا نہ ہونا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا صرف ترقی پذیر ممالک نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ لعنت اور یہ مسئلہ جو ہے ایک معاشی پریشانی، ایک معاشرتی پریشانی موجود ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے یہ روزگار کے لیے بہت واضح اور کھلی ہدایات ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اپنے معاشی استحکام کے بغیر کوئی انسان بھی آسودہ حال نہیں رہ سکتا، کوئی معاشرہ بھی امن سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ جس وقت پیٹ میں روٹی نہ ہو اور بچوں کے لیے ضروریاتی زندگی مہیا نہ ہو، بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی اور علاج معالجے کے لیے پیسہ دینا نہ ہو، تو وہ جو سربراہ خاندان ہے وہ پھر بکھر جاتا ہے۔ بالکل اس کا نہ صرف جو ہے وہ ذہنی توازن متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کا بعض کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلسی اور غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے اس شعبے کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے جو ہیں یعنی 90% وہ رزق حلال کمانا اور کھانا ہے، اور ایک حصہ جو اس میں باقی ہماری ساری عبادات جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے 2 ٹوک لفظوں میں کہا وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، بھائی روئے زمین پہ چلنے والا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو رزق دینا اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ لیکن یہاں نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے رزق کی ڈیوٹی لی ہے، روزگار کی اور نوکری کی ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں لی۔ اس کے لیے اس نے ایک پورا اسلام کا معاشی نظام دیا ہے، ایک پورا اخلاقی نظام دیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بھائی تمہارا اللہ نے دنیا میں کوئی حصہ رکھا ہوا ہے تو اس کو لینا نہ بھولو، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، حلال ذرائع کو اختیار کرنا، یہ انسان کے اس کاوش پہ چھوڑا کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی غریب ہو، کہ مفلس ہو، کلاش ہو، کوئی اپنی بھوک کی وجہ سے وہ بے ایمان ہو جائے اور اپنا مذہب چھوڑ جائے، اور بھوک کی وجہ سے وہ گداگری پہ اتر آئے، بھوک کی وجہ سے وہ چوری ڈاکے میں پڑ جائے، وہ رشوت ستانی میں پڑ جائے، اور دیگر جتنی معاشرتی قباحتیں ہیں یا حرام ذرائع رزق ہیں وہ ان میں ملوث ہو۔ بلکہ اس کے لیے اسلام نے بڑا واضح، حضور علیہ السلام کے حدیث آپ فرمایا کرتے تھے بھئی میری بات سنو، تم ہمارے ساتھ چلو، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، جس کے پاس روٹی نہیں ہم اس کو روٹی دیں گے، جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑا دیں گے، جس کے پاس گھر نہیں اس کو گھر دیں گے، جس کے پاس سواری نہیں ہم اس کو سواری دیں گے، ہم اس کی ساری معاشی ضروریات کی کفالت کریں گے، اور پھر جو ہے ہم اس سے یہ تقاضا کریں گے کہ وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، وہ حج بھی کرے، وہ زکوٰۃ بھی دے، وہ جہاد بھی کرے، اور وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بعض کیا کہتے ہیں جی اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ دیکھو اگر شریعت نے کسی کو سخت سزا، چور کو کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ساری زندگی اس کے زیر کفالت لوگوں کا نان و نفقہ، روزی روٹی دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہ اب اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنا وہ رزق کما سکے۔ تو اس اعتبار سے جو بے روزگاری ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، معاشی لعنت بھی ہے، معاشرتی لعنت بھی ہے، اور یہ معاشرے کے اندر ایسا ناسور ہے کہ اگر اس کا مناسب سدباب نہ کیا جائے تو اس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، پورا ایک سسٹم جو ہے وہ سارا کولیپس ہو جاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس سے ماننے والے وہ اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے۔ دیکھو اسلامی ریاست کے جو بنیادی فرائض ہیں اس میں
جو فرد کو اس نے جو کچھ دینا، عام طور پہ کہا جاتا ہے جی روٹی کپڑا اور مکان، نہیں، اسلام جو ہے وہ حفاظت، اس کے سب سے پہلے حفاظت جان کی گارنٹی دیتا ہے، اس کے حفاظت مال کی دیتا ہے، اس کے حفاظت عقل کی دیتا ہے، اس کی حفاظت نسب کی دیتا ہے، اس کی حفاظت عزت کی دیتا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں اس لیے ہیں تاکہ وہ ایسی راہ پہ نہ چل سکے کہ وہ معاشرے کے لیے بھی ننگ اور عار بن جائے اور اس کی اپنی زندگی بھی اس کے لیے جو ہے وہ اجیرن بن جائے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام دیا، عشر کا نظام دیا، اس کے لیے اسلام کے اندر جو ہے صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اب دیکھیں نا، زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ القلوب، وہ 8 مصارف میں وہ سارے کے سارے کم و بیش اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی غریب نہ ہو، کوئی مسکین نہ ہو، کوئی محتاج نہ ہو۔ وہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صدقات و خیرات کے ذریعے، اس کو زکوٰۃ کے ذریعے، حکومت کی ڈیوٹی ہے وہ ایسا انتظام کرے کہ ہر ایک اس کی ضروریات یہ کوئی ڈنڈورا پیٹنا بھی ضروری نہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی خدمت کاروں سے بتائیں بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ میری جان کا صدقہ ہے، یہ میرے بچوں کی جان کا صدقہ ہے، بلکہ اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ تو اسلامی تعلیمات کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہے کہ معاشی طور پہ ہر فرد جو ہے، جو اسلامی ریاست کا رکن ہے، وہ آسودہ حال ہونا چاہیے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جی ناظرین، بے روزگاری بلا شبہ بہت سارے معاشرتی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے میرے مولا مجھے محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ رومیل اقبال صاحب، جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سے عوامل ہیں جو بے روزگاری کا سبب بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عمران صاحب۔ جو بے روزگاری ہے، جس کو ان امپلائمنٹ کہتے ہیں، بیسیکلی امپلائمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سیلف امپلائمنٹ اور ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ۔ ان امپلائمنٹ کی جو وجوہات ہیں اس کو اگر دیکھا جائے بنیادی طور پہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم سر۔ جو ان امپلائمنٹ کی بنیادی وجوہات ہے، اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، گریجویٹس جو پروڈیوس ہو رہے ہیں یونیورسٹی سے، کیا وہ سارے کے سارے ہماری انڈسٹری ابزارب کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ اوبیسلی اگر ہماری اکنامک گروتھ ٹھیک ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو وہ سارے کا سارا آؤٹ پٹ گریجویٹس کا ہماری انڈسٹری ابزارب کر لے گی، یا جو اسکلڈ لیبر ہے اس کو وہ انڈسٹری ابزارب کر لے گی۔ لیکن اگر وہ انڈسٹری اس سے ابزارب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اوبیسلی ان امپلائمنٹ کے فگرز سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ کو بیسیکلی جب دیکھیں آپ، امپلائمنٹ بیسیکلی 2 طرح کی آپ ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ سیلف امپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اور سیکنڈلی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے۔ جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے ہمارے یہاں پہ، اس میں سے یونیورسٹیز ہماری جو پروگرام رن کر رہی ہیں، ایک تو وہ آبسولیٹ پروگرامز رن کر رہی ہیں جو ہماری جو گلوبل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہی۔ جیسے کچھ پروگرامز ہیں ایڈوانس نیچر کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، اور گلوبل آلٹرنیٹ انرجی ہے۔ اس کو یونیورسٹیز میں یا تو صرف تھیوری کی حد تک پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی پریکٹیکل لنکیجز بھی انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہیں۔ انڈسٹری لنکیجز سے مراد یہ کہ انڈسٹری کی طرف سے کوئی ایسی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ریسرچ بیس ہماری یونیورسٹیز کو نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے انڈسٹری بھی گرو کریں اور ان کو اچھا اسکلڈ لیبر بھی میسر ہو مارکیٹ میں۔ دوسری اس کی اہم وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں یونیورسٹی سے، وہ جب ایک لائف سپین 23-24 ایئرس کا اپنی گریجویشن کی ڈگری لے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ان کے پاس وہ پریکٹیکل سکلز اور نالج اویلیبل نہیں ہوتا، تھیوری کی حد تک صرف ہوتا ہے۔ جی فاروقی صاحب، ہم رومیل صاحب سے بات کر رہے تھے کہ بے روزگاری کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک تو ہمارا اسٹوڈنٹس جو اسٹف آ رہا ہے وہ شاید اس طرح سے کوپ اپ نہیں کر پاتا سکلز نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ اس میں کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں کسی بھی بیماری کا علاج ممکن نہیں جب تک اس کی نوعیت کا پتہ نہ چلے، بالکل اس کے اسباب کا پتہ نہ چلے کہ یہ بیماری کس وجہ سے لگی، تاکہ ان اسباب کو روکا جائے کہ وہ بیماری تو لگ چکی ہے، اب اس کا علاج جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے تمام پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے محرکات دیکھنے پڑیں گے۔ اب بے روزگاری یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ان گنت کاؤنٹ لیس ایشوز جو ہے اور پرابلمز جو ہے جو کرونک پرابلمز ہے دے گیو برتھ ٹو دیم۔ جیسے نیچرل پرابلمز ہیں آج کل کووڈ کا بھی اس کی وجہ سے بھی، تو اس کے جو بنیادی اسباب ہیں جو بڑے بڑے ماہرین معاشیات نے بیان کیے ہیں اور جو نظر بھی آتے ہیں کہ اوور پاپولیشن یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ آبادی ماشاءاللہ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس اعتبار سے یا اس ریشو سے ہماری پروڈکشن کم ہے۔ دیکھو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی زمینیں تھوڑی ہوتی جا رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں، شہر آباد ہو رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، ڈیم بن رہے ہیں، لیکن ان میں پراپر جو ہے اس طرح وہ ہم جو کراپس ہیں اس کو ہم گرو نہیں کر رہے، ان کی کلٹیویشن نہیں ہو رہی، تو وہ بھی پرابلم بنا۔ پھر مشینیں جو آ رہی ہیں بڑی تیزی سے ہیں، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، اقبال نے کہا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تو جہاں ایک کھیتوں کے اندر 200 لوگ کام کرتے تھے، وہ ریپ دا کراپس فصل کو کاٹتے تھے، اب وہ ایک بڑی سی کمبائن لگا کے 2-4 بندے جو ہیں وہ پوری کی پوری زمینیں جو ہیں وہ اس میں سے فصل کاٹ لیتے ہیں اور دانہ بھی نکال لیتے ہیں۔ تو مشینوں سے بھی کثرت آبادی بھی ایک وجہ ہے۔ پھر ایک اور بھی سبب ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس کوئی پراپر نوجوانوں کو بزی کرنے کے لیے یا بے روزگار لوگوں کو کھپانے کے لیے یا تعلیم یافتہ لوگوں کو جو ہے وہ کارآمد رکن بنانے کے لیے پروجیکٹس کوئی نہیں ہیں۔ انڈسٹریز جو ہیں وہ کم لگ رہی ہیں، اگر کوئی بیچارہ لگا ہی لیتا ہے تو اس کو بجلی کا پرابلم ہے، اس کو گیس کا پرابلم ہے، اس کو جو حکومتی ریڈیٹیزم ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ کمیشن کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی جنہوں نے یہ منظوری دی ہے پہلے انہوں نے رج کے لوٹا ہے، اور لوٹنے کے بعد پھر ٹھیکیداروں کے ہاتھوں چڑھ کے وہ لوٹ رہا ہے، پھر آگے حکومتی کارندوں سے ایک ایک قدم پہ۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ پھر ایک طبقاتی تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں، امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، غریب بیچارہ جو وہ غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا، مڈل کلاس وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی۔ پھر جو ہے ہم جو ابھی محمد رومیل اقبال صاحب نے بھی اس پر توجہ دلائی کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جسٹ نالج، پروفیشنل نالج نہیں، ٹیکنیکل نالج نہیں، وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دی مارکیٹ وہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، سکل کوئی نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہم ایک غلط کانسیپٹ دماغ میں بٹھا بیٹھے ہیں کہ بس جی پڑھ لیا تو اب ہمیں افسری اور نوکری ملنی چاہیے، ہم اپنا کاروبار کرنا یا چھوٹے درجے ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی بے روزگاری پر اور اس کے اسباب پر۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رومیل اقبال صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بے روزگاری کے جو اسباب آپ نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں پہ کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں؟ بے روزگاری سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے طبقہ وہ ہمارا لوور اور مڈل کلاس طبقہ ہے، جو انکم کلاس طبقہ جو افیکٹ ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ اور اس میں چونکہ صرف ایک فرد شامل نہیں ہے، اس میں پوری فیملی شامل ہوتی ہے، تو پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ہمارے پاس پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے بہت سارے نفسیاتی اور معاشرتی جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ان مسائل میں پھر نوجوان کس طرح سے بے راہروی کا شکار ہوتے ہیں؟ اگر اثرات کا جائزہ لیا جائے جو بے روزگاری سے نوجوانوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو طبقہ افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارا لوور اور مڈل کلاس
انکم گروپ ہے جو اس سے افیکٹ ہوتا ہے، بالکل کیونکہ اس میں صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، اس میں پوری فیملی اس فرد کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ جو ہمارا لوور اور مڈل کلاس ہے اس نے ایک انویسٹمنٹ کر کے ایک نوجوان کو جب وہ پڑھاتے ہیں اور اسے گریجویٹ کراتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آفٹر گریجویشن وہ ایک ریزنیبل فیملی سائیکل رن کر سکتا ہے، لیکن جب اسے روزگار کے میسر مہیا نہیں ہوتے تو پھر وہ بہت سارے نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کا سامنا کرتا ہے، نہ صرف وہ کرتا ہے بلکہ اس کا پورا کنبہ کرتا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے وقت کا ضیاع ہے اس نوجوان کے لیے، اس کی صلاحیتوں کا ضیاع ہے، اس کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور جو اس میں مین مسائل ہیں وہ ڈپریشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ نوجوان بے روزگاری میں اپنے آپ کو صرف ڈپریشن سے ہی دور رکھ سکیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں کہ اس سے بچنے کے لیے جو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پورا لاہ عمل ترتیب دیں کہ انہوں نے اس فیز کو جو بے روزگاری کا فیز ہے اسے کیسے گزارنا ہے، اور اس کے لیے اپنے پورے دن کی ترتیب وہ رکھیں جس میں وہ ایک فزیکل فٹنس کر سکتے ہیں، اپنے پورے دن کی مصروفیات میں کوئی سوسائٹی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ وہ سٹک کریں صرف اپنی جو ایجوکیشنل اچیومنٹس ہیں اس کے ساتھ، وہ اگر کوئی نئی اسکل لرن کر سکتے ہیں اور اس نئی اسکل کو وہ کسی پروفیشن میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس اگر اتنا سرمایہ اویلیبل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف امپلائڈ کر سکیں، کوئی چھوٹا بزنس اپنا سٹارٹ کر سکیں، تو وہ اس سے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہمارے مستقبل کا ضامن ہوتا ہے۔ جب وہ فائنینشلی اس طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہت سے ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں الجھ جاتا ہے، اور ان الجھنوں سے نکلتے نکلتے اسکیپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سے لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور کچھ جرائم کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام جہاں ایک پورا نظام حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اس نے انسان کے معاشی حقوق اور مفادات کے بارے میں کیا تعلیمات اور احکامات ہمیں دیے ہیں؟ معیشت جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جس طرح یہ قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی اس کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی ہے، اور اسلام نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رزق حلال کمانا، یہ ایکٹیویٹی کرنا جو ہے، اور بے روزگاری کی بجائے روزگار میں رہنا، یہ صرف ایک کھانے پینے یا پیٹ پوجا کا نام نہیں، القاسب حبیب اللہ۔ بالکل آپ نے فرمایا کہ جو رزق حلال کے لیے کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے روزگاری کے چنگل سے نکل کر روزگار کی دنیا میں اپنے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست ہے۔ بالکل تو ضروری نہیں کہ بندہ بہت بڑا افسر بن کر جو ہے وہ اپنے ایک لائف سٹائل بناتا ہے، اور یہ ایک میں سمجھتے کہ حجاب ہے، اگر وہ اس کو دین کے ساتھ اٹیچ کرے کہ یہ عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے اس سے بہتر رزق نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر بھی تھے، اور بہت زیادہ اللہ نے ان کو عزتیں بھی عطا کی تھی، زبور بھی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے وہ زرے بناتے تھے، اپنا لوہا اللہ نے ان کے آگے وہ پگھل جاتا تھا ان کے ہاتھ میں، تو بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اپنے رزق حلال کا انہوں نے سربند بنایا ہوا تھا۔ اور آپ خلفاء راشدین کی مثال کو دیکھ لیں، برصغیر پاک و ہند میں اورنگزیب عالمگیر کی دیکھ لیں، وہ قرآن لکھ کے ٹوپیاں سی کے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمارے جو اکابرین ہیں وہ محنت کو آر نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بیرون ملک جائے، یورپ میں جائے، مڈل ایسٹ میں جائے، وہاں وہ سارے کام کر لیتا ہے، ٹیکسیاں بھی چلا لیتا ہے، وہاں پہ وہ کتے بھی نہلا لیتا ہے معذرت کے ساتھ، وہ سویپر بھی بن جاتا ہے، وہ پورٹر اور پانڈی بھی بن جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے وہ پیزا ہٹ کے اوپر جو ہے وہ چھوٹو بن کے بھی وہ ڈیوٹیاں دیتا ہے، اور بڑے فخر سے نتنے پھلا کے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں اتنی کمائی کر رہا ہوں۔ اگر وہی کام اس کو اپنے وطن میں کرنا پڑے، اپنے ملک میں کرنا پڑے، تو اس کی غیرت جو ہے وہ بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے شاید کہ میں یہاں گناہ ہونے لگا یا کوئی جرم کرنے لگا ہوں۔ تو
تو لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو دیکھو، اسلام نے سادگی کا درس دیا. بالکل. سرکار نے فرمایا کہ الفقر و فخری، یہ سادگی اور عاجزی اور انکساری اور فقیری یہ میرے لیے باعث فخر ہے. اور علامہ نے بھی کہا کہ حضور کی اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ ہے غریبی ازل سے کچھ آشنا اسلام کی، کہ سب سے پہلے رکھی تھی غریبوں نے بنا اسلام کی. حضور نے دعا کی کہ مولا مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر کرنا. علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو انڈوز کیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حرام خوری کے لیے جو ہے وہ بڑا اعزاز سمجھ کے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن رزق حلال کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ جوتے گانٹھ کے رزق کما رہا ہے. کوئی چھلیاں بھون کر وہ جو اسے رزق کما رہا، کوئی جوتے پالش کر کے کما رہا ہے، کسی نے چنگچی بنائی ہے، کوئی منڈی کے اندر جو ہے وہ پلے دار کا کام کرتا ہے، وہ سبزیاں بیچتا ہے. تو اللہ کی نظر میں وہ سارے کے سارے القاسب ہیں، وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں. وہ رزق حلال کا سربند کرتے ہیں، اور رزق حلال سے پھر جب اولاد کو ہم پالتے پوستے ہیں، ان کی تربیت اور تعلیم کرتے ہیں، تو اس سے جو فیض ملتا ہے، جو برکتیں نکلتی ہیں، وہ آرام کے کروڑوں روپیہ بھی ان پہ لگا دیں، اس میں بھی برکتی ہے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو حرام کا لقمہ جو ہے بے شک بہت زیادہ ہو، لیکن اس میں بھی برکتی ہوتی ہے، اس میں آہیں ہوتی ہیں، اس میں سسکیاں ہوتی ہیں، وہ ظلم سے وہ غبن کیا ہوا وہ حرام ذرائع سے مالتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے، کسب حلال حرام پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے. ناظرین، القاسب حبیب اللہ ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے معزز مہمانان گرامی سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے نعت کلام کا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سماعتوں کو راحت بخشتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں. اس صورت نوں میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. اس صورت نوں میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا. جس شان تو شانہ سب بلیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چل بدر شاشانی یہ ماتھے چمک دی لاٹ نورانی
چلن بدر شاشانی یہ ماتھے چمک دلاٹ نورانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم اپنے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اسلام ہمیں ہر معاملے میں ہر موقع پر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کسب حلال اور حرام پر، آپ ہمیں بتائیے کہ اسلام میں کسب حلال اور حرام کا تصور کیا ہے؟ اسلام نے جہاں پہ ہمیں باقی تمام شعبہ جات میں رہنمائی مہیا کی ہے، وہاں پہ معیشت جو ہے، روزگار جو ہے، جس کو ہم لیولی ہوڈ کہتے ہیں، ارننگ سورسز کہتے ہیں، اس کے لیے بھی قرآن مقدس میں بڑے کھلے احکامات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو زمین میں حلال اور طیب ہے وہ چیزیں استعمال کرو. بالکل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے جو نبیوں کو حکم دیا کہ وہ رزق حلال کمائیں اور کھائیں، وہی اس نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے. تو جہاں اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اسی جگہ جو ہے رزق حرام کی اتنی مذمت بھی ہے. بالکل. قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ تم حرام طریقے سے ایک دوسرے کے مال ہڑپ کرنے کی، کھانے کی کوشش نہ کرو، اور لوگوں کو حکام تک، یہ جو لوگ ٹاؤٹ ہوتے ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، دفتروں میں، اور ہر جگہ جو ہے یہ جو کمیشن ایجنٹی چلتی ہے، دایاں دکھا کے بایاں، بایاں دکھا کے دایاں مارنا. اور ایک بندے نے، ایک بیچارے نے پلاٹ خریدنا ہوتا ہے تو 10 بندے وہ ٹک ٹک کے چل رہے ہوتے ہیں، بھئی میری بھی کمیشن، میری بہن نے تمہیں بتایا، اس کو پھر بھور کے کھاتے ہیں، اور اس بیچارے کو عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ. تو اللہ نے لفظ یہ کہ ولا، ان کو نہ لے کے جاؤ تم حکمرانوں کے پاس، کہ تاکہ لوگوں کے کچھ حصے میں کو گناہ کے ساتھ کھا جاؤ. تو اس پہ منع کیا. فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. تو جس طرح حلال ذرائع بے حد و حساب ہیں، تو
جو حرام ذرائع ہیں اس کی بھی اسلام نے نشاندہی کی ہے. سود ہے, پھر رشوت ہے, اس کے بارے میں کہا گیا کہ الراشی والمرتشی کے لاہما فی النار, یہ رزق کمانے کا سلسلہ یہ حرام کا ہے. پھر بددیانتی ہے, غبن ہے, جو ہے وہ ظلم کے ساتھ پیسے تھا لینا ہے, جھوٹ بول کے مال کو بیچنا ہے, ملاوٹ کرنا ہے, ذخیرہ اندوزی کرنا ہے. پھر جو شراب کا, نارکوٹکس کا لوگ جو کاروبار کرتے ہیں, کعبہ خانی کا کرتے ہیں, عصمت فروشی کا کرتے ہیں, اور بعض جو ہے وہ ناجائز طریقے سے اپنے بہنوں کا بھی وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا بھی وراثت کا مال کھا جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو شریعت نے کہا کہ جو چیز لے رہے ہو وہ بھی حلال ہونی چاہیے, جو ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے, تو پھر جو ہے وہ کسب حلال کی جو ہے وہ حقیقی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے, اس کی پھر ساری وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو حلال اور حرام کو پورے طور پہ سمجھنا یہ بہت بنیادی کام ہے, کیونکہ جو میں نے پہلے حدیث شریف فرض کی کہ اگر عبادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 حصے ہوں, 9 حصے رزق حلال کمانا اور کھانا, ایک حصے میں باقی ہماری یہ نمازیں, عبادتیں, تلاوتیں, ذکر, فکر, حج, عمرے, ہر شے آ جاتی ہے. اور بدقسمتی سے فرمایا کہ اگر اس نے وہ 9 حصوں کی حفاظت نہیں کی, ایک لقمہ حرام کھا لیا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 40 دن اس کا وہ 10واں حصہ بھی قبول نہیں, وہ عبادت بھی اس کی سپائل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی دعاؤں کی تاثیر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. بلکہ طویل حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اگر مسافر ہو, پرا گندہ حال ہو, بال الجھ جائیں, پاؤں متورم ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور روئے اور گڑ گڑائے اپنے ہاتھ بلند کرتے کرتے, فرمایا کہ اگر اللہ فرماتے میرے عرش کے ساتھ بھی تم لگا لو تو میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ تمہارے جسم میں کپڑے حرام کمائی کے, گوشت حرام کمائی سے بنا, خون حرام کمائی سے بنا, تو سراپا حرام کے اندر پھنسا ہوا گرا ہوا, تو میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ پہلے سچی توبہ کر اور پہلے رزق حلال کا اہتمام کر, رزق حرام سے اپنے دامن کو بچا. بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ التاجر الصدوق الامین من نبیین والصدیقین والشہداء, جو امانت داری, امانت اور دیانت کے طریقوں سے رزق حلال کماتا ہے وہ معمولی انسان نہیں پائے, چاہے گنڈے پیاز بیچتا ہے, آلو بیچتا ہے, چاہے مزدوری کرتا ہے, اس لیے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے اندر شامل ہے. تو لہٰذا اس میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جس کو شریعت نے حلال کہا ہے بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو, اللہ ایسی برکت ڈال دے گا, سارے کام ہو جائیں. ناظرین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص حلال رزق اپنے جسم میں پہنچاتا ہے, اپنے پیٹ میں پہنچاتا ہے, اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور پھر اس کے دل سے ہمیشہ حکمت کے موتی پھوٹتے ہیں. اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کے برعکس جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب, ہم اپنے نوجوانوں کے مناسب روزگار کے لیے کن اقدامات پر فوکس کر سکتے ہیں؟ نوجوان, جیسا کہ یہ بارہا یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ایک پیوٹل رول ادا کرتے ہیں, یہ مستقبل کے معمار بھی ہیں, تو ان کے روزگار کو صحیح کرنا یہ ایک شرعی ضرورت بھی ہے اور معاشی اور معاشرتی ضرورت بھی ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی کسی بچی کے لیے, عزیزہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہو تو لڑکے میں 2 چیزیں تلاش کرو. سب سے پہلے اس کی سیرت اور کردار دیکھو, اور دوسرا وہ نشئی نہ ہو, وہ بد کردار نہ ہو, وہ زانی نہ ہو, وہ شرابی نہ ہو, وہ جواریہ نہ. پہلے اس کی سیرت کردار دیکھو. دوسرے نمبر پہ اس کا روزگار دیکھو کہ اس کا روزگار حلال کا ہے یا حرام کا ہے, وہ روزگار کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا, یا باپ دادا کی کمائی کے اوپر جو ہے گل چھڑے اڑاتا ہے.
کیونکہ اس کے بعد جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اور آنے والا جو نئی خاتون ہوتی ہے، پھر آگے آنے والے مہمان بچیاں بچے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بے شمار وہ مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نوجوان جو ہے اس کے برسر روزگار بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر لیں، سب سے پہلے اس میں پہلے جو کردار ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ بچوں کو ایسی تعلیم تربیت دلائیں کہ وہ سیلف امپلائمنٹ، جیسا رومیل اقبال صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے قدموں پہ خود بھی کھڑے ہو سکیں، ان کو کوئی ایسا ہنر سکھائیں، پیشہ سکھائیں، اگر کوئی خاندانی پیشہ اس کو آر نہ سمجھیں، اس کو وہ معیوب نہ سمجھیں، بلکہ اگر روزگار کے ذریعے اس کو نہیں سرکاری نوکری مل رہی تو وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اس کاروبار کو آگے بڑھا سکے۔ پھر اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ بچوں کو صلاحیتوں کو چینلائز کریں، ان کو نئی نئی موٹیویشنز دیں، ان کو راستے بتائیں، جائزہ لیں کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ذہنی استعداد کس طرح کی ہے، یہ اتنا بھاری پتھر اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا، تو وہ اس کو تعلیم کے ساتھ ہی جو ہے وہ گائیڈ کرتے جائیں۔ بلکہ کسی عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد چوری کرتا ہے تو اس کی استاد کا ہاتھ کاٹ دو، کہ وہ 10 سال کیا کرتا رہا، اس کو کیا سکھاتا رہا۔ تو ہمارے تو یہاں 14 16 پڑھ جاتے ہیں اور بعد میں بیچارے بے روزگار تھے۔ اساتذہ کی یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر کچھ ذمہ داری اس طالب علم کی بھی ہے کہ وہ بھی اپنے ذہن کو سمجھائے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ہاتھ دیے ہیں، میں نے دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا، میں نے اپنے دیکھو ایک جو طالب علم ہے، اب میں اپنا اگر ذکر کروں تو میں نے 10ویں جماعت پاس کی تو اس کے بعد میں نے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا، ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، ساتھ خود بھی آگے پڑھتا رہا، پھر انٹر بھی کر لیا، گریجویشن بھی کر لی، پھر آگے ماسٹر کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کا، لیکن مسلسل ساتھ میں اپنی ورکنگ کرتا رہا تھا کہ ماں باپ اتنا بوجھ نہ بنا جائے۔ اور اللہ نے جب وہ برکت دی تو وہ اپنے لیے خود بھی راہیں تلاش کریں۔ اس کا مطلب یہ اسی آپ کی محنت کا اثر ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ 17 ماسٹرز بھی بعد میں کر لیے، 17 سے زیادہ اللہ کی توفیق سے کیے۔ تو جو یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے، خاص طور پہ ہم دیکھیں اب یونیورسٹیوں میں ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں اگر 50 کی کلاس ہے تو 46 فیمیل سٹوڈنٹس اور 4 نظر بٹو کے لیے میل طالب علم، تو اب وہ بیچاری 46 جن پہ سارے ملک کی وسائل صرف ہو رہے ہیں اور جس پہ ہم ساری معیشت لوٹا رہے ہیں، اور بعد میں وہ جا کے بیچاری چولہے میں جا پھنسے یا وہ جو گھرداری کا صرف اس میں محدود ہو جاتی ہیں، تو وہ جو تعلیم پہ پیسہ لگا، خرچ ہوا، حکومت نے توقعات واپس کدھر گئی ہوں، ان کو پراپر گائیڈ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری، یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایجوکیشن دے جس کی معاشرے میں ضرورت ہے، وہ نیڈز اورینٹیڈ جو ہے ان کے ساتھ ساتھ انڈکشن کرائیں، جس طرح یورپ میں آپ دیکھیں، بلکہ بعض جو تیسری دنیا کے ممالک جیسا ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، بلکہ ایون بنگلہ دیش وغیرہ ہے، وہ مارکیٹ نیڈز کے مطابق بچوں کو اور بچیوں کو آگے آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو بچے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے خود راہیں ڈھونڈے، کچھ بھی حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ سرپرستی کرے۔ جی ہم رومیل اقبال صاحب کی طرف آئیں گے۔ رومیل اقبال صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو اقدامات سر ہمیں بتا رہے ہیں، ان اقدامات کے نفاذ میں ریاست کی کیا ذمہ داری؟ ریاست کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کو روزگار مہیا کرنا، جس میں ریاست کے لیے پاسبل تو نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو امپلائی کرے پبلک سیکٹر کے اندر، تو کنڈیوسیو بزنس انوائرمنٹ پیدا کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس میں انفلیشن جو اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے اس میں بنیادی نکات آ سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلے انفلیشن ریٹ کو مینیجیبل حد تک اس کو کم رکھنا، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس
ان کو لائسنسنگ ریکوائرمنٹ، ان کو کمپنی رجسٹریشن کے مراحل سے آسانی سے گزارنا اور ان کو لو فائنانس کاسٹ کے ساتھ ان کو قرضہ مہیا کرنا. نارملی ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بینکس ہیں وہ ہائی رسک جو بزنس ماڈلز ہوتے ہیں ان کے اندر انویسٹ نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں جو لارج اسکیل بزنس انٹرپرائزز ہیں اور پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ تمام بزنسز رن ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کا جو شعبہ ہے وہ ابھی تک اپنی اس سطح پہ نہیں آ سکا کہ وہ کمپیٹ کر سکے لوکل ڈومیسٹک انڈسٹری میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اس کے ساتھ جو ٹیکس انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں، اسٹارٹ اپ انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں، ٹیکس فری زون اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں، اور جو پاکستان کا امیج ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا، میں سمجھتا ہوں بہت اس میں میجر کردار ہے کہ جو لوگ اپنی کموڈیٹیز کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کی کموڈیٹیز کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیچ کرنا. فار ایگزامپل اسکلڈ لیبر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارا یہاں پہ ایک ادارہ ٹیوٹا گورنمنٹ نے آلریڈی بنایا ہے جو کہ اسکلڈ لیبر ٹرین لیبر کو انڈسٹری میں مارکیٹ میں فلوٹ کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ہورائزن ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آن لائن سٹورز اور ڈیجیٹل جو ہمارے ڈیجیٹلائزیشن ہے خاص طور پہ کووڈ کے بعد، تو اس میں بھی اس کا ایک میجر کنٹریبیوشن یا کچھ ایسے اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے جس میں بچوں کو ہم جو جدید علوم ہے اس سے استوار کریں. اس کے علاوہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ انفلیشن ریٹ سے اوبویسلی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب انفلیشن ریٹ اوپر جاتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر چلا جاتا ہے اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بھی اوپر چلی جاتی ہے. تو اگر آپ کی کموڈٹی یہاں پہ ایک کاسٹلی آپ اس کو بنائیں گے تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگین کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کو تمام ایمینٹیز، تمام فیسلٹیز اس کو لو اور چیپر ریٹس کے اوپر جو انٹرپرائزز ہیں خاص طور پہ جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو آپ مہیا کریں. اس میں اگین جو سیلف امپلائمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ڈگری کا حصول ہے اور اس کے بعد نوکری ان کو میسر ہوگی، ایسا پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتا. ان کے پاس اسکلڈ جتنی دیر تک اویلیبل نہیں ہوگی وہ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اب یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن میں آپ کی ڈگری کی ویلیو اتنی نہیں ہوگی جتنی آپ کی اسکل کی ویلیوز ہوگی. اور یورپ اور امریکن جو اب جو نئی میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کی، اس میں یہ لانگ ٹرم جو 4 ایئرس کے بیچلرس پروگرام ہے اس کی جگہ شارٹ ٹرم ڈپلوماز 1 ایئر 2 ایئر کی جو شارٹ ٹرم سرٹیفکیشنز ہیں اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ اپنی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے ساتھ یہ ایڈ آن کر کے تو پھر مارکیٹ میں وہ کمپیٹ کر سکیں گے. تو یہ ساری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور لو کاسٹ آف پروڈکشن، ٹیکس انسینٹیوز اور یہ ساری مراعات ہم اپنی انڈسٹری کو دیں. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شیئر اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہونے کے لیے جاتا ہے تو کیا پریمیم ہمیں اس کا ریسیو ہوتا ہے اس کی اوور اینڈ ابو کاسٹ. تو جتنا اچھا پریمیم، اور اب آج کل آپ دیکھیں کہ بسائڈ کووڈ کی جو سچویشن ہے اس کے ساتھ بھی ہماری کراچی یہ جو ہماری پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے یہ کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے. بہت اچھے ڈیویڈنڈز اور جو اس کی ٹریڈنگ کے والیومز ہیں وہ بہت اچھے دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو امیزون ہے اس کا بھی ایکسیس اب چونکہ ہو گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ اس کو اویل کرتے ہوئے اپنے لو کاسٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ یا لو انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو مارکیٹ کو ایکسیس کریں اور اپنے پچ کریں. ہماری جو KPK ہے ان کے نوجوانوں کے لیے کہ KPK میں ہمارا ٹورزم کا بہت بڑا ہے جو اس گورنمنٹ کو اسکوپ ہے جو یہ گورنمنٹ ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر نوجوان وہاں پہ ٹورزم کی کسی بھی جو الائیڈ ایک سروس ہے، کوئی بھی سروس اٹ سیلف نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز اور الائیڈ سروسز جڑی ہوتی ہیں. تو اگر ہمارے نوجوان اس کو ٹیپ کریں KPK سے، جو ان کے مقامی لوگ جو ہمارے بچے ہیں گریجویٹس ہیں، اور اس کو اچھے لیول کے اوپر کریں تو یہ بہت اچھا ایک ہمارے پاس ایک مارجن ہے جس میں وہ اچھی ارننگ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بزنس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں بچے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، اور بزنس انڈرسٹینڈنگ میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہ صرف کیپٹل لے کے اس کو سٹارٹ نہ کریں بلکہ اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھیں. اگر وہ ان کا
فیملی ٹریڈ ہے تو یس دے کین ڈو اٹ کہ وہ اپنے فادر سے یا اپنے ریلیٹیو سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو کچھ ارننگ فار دا ٹائم بینگ نہیں بھی ہے اور ان کو کوئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے تو وہ اس چیز کو سیکھیں اور خود سے محنت کر کے کسی کام کو آر نہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. تو ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اگین وہ ہے ایک کنڈیوسو بزنس انوائرمنٹ پیدا کرنا, تاکہ اس کے اندر یہ جسٹ لائک کہ آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کو آپ پانی بھی دیتے ہیں, اس کو سن لائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب آپ یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ جب آپ نوجوانوں کی جب آپ نوجوانوں میں جب آپ کنڈیوسو بزنس انوائرمنٹ کریں گے تو یہ ساری فیسلٹیز آپ کو ان کو اٹیچ کر کے دینی پڑیں گی, اور اس کے بعد وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے اور یہ کر سکتے ہیں, بس ان کو اس تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا پڑے گا کہ ان کی جو کیریئر کاؤنسلنگ والدین کی بھی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تھاٹ پروسیس کو چینج کریں اور بچوں کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے آئیں, رادر دین کہ وہ ایک اپنا لائف کا میجر سپین شروع میں گزار دیں اور اس کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں آئے تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی پرابلمز ہیں جو ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں. ناظرین, یقیناً بے روزگاری انسانی کردار کے تاریک پہلو کو سامنے لاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, قریب ہے مفلس ہی انسان کو کفر تک پہنچا دے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بے روزگاری کی آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں اپنے کرم کی عطاؤں میں رکھے. ناظرین, پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے. اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس نمایاں ہو رہا ہے. پروگرام کے آخر میں حسب روایت ہم صوفیانہ اور دیگر کلام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. عدل کریں تے تھر تھر کم اے اچیاں شاناں والے تے فضل کریں تے بخشے جان او میں ورگے منہ کالے تے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی. 4 دناں دا میلہ دنیا تے پھر مٹی دی ٹیری تے لوکی مینوں آن ڈران دے کہ رات قبر دی کالی, پر میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے مونڈے کملی کالی. تے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری, یار ملے دکھ درد ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری. تے اچھی جائی نیوں لگایا تے بنی مصیبت پاری. تے یاراں باج محمد بخشا اے کون کرے غم
ਭਿਖਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਡਾਵਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਮਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਨ ਫਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਾਟੀ ਰੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੋਂ, ਸੁੱਟ ਗਇਓ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ, ਇਹ ਹਰ ਦਮ ਵਗਦਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ।